बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आम तौर पर पाकिस्तान की अवाम में ये तासुर पाया जाता है कि जो पीएसपी या सीएसएस करके लोग आते हैं वो बहुत होशियार, अक्लमंद, ज़हीन होते हैं। मेरा भी यही ख्याल था, क्योंकि मैं तो नारी था। मैं एएसआई भर्ती और एएसआई से मैं डीएसपी पहुंचा। और ये लोग जो हैं, हम नारी या खाकी होते हैं, और जो नूरी डायरेक्ट एएसपी आते हैं वो कमाल होते हैं जी। वो ज़हीन होते हैं। डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं, डायरेक्ट कस्टम्स में जाते हैं, डायरेक्ट 17 में ये डायरेक्ट आते हैं। नौजवान लड़के होते हैं जी, यंग, नई उमंगे, नई भावनाएं, अच्छे घर में शादी करने का ख्याल, खूबसूरत घर बनाने का ख्याल, नई नई चीज़ें उनके ज़हन में पल रही होती हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और ये मेरा तजर्बा भी है जी। अच्छा नाजरीन, अब बात करते हैं जी हम कि जब ये नूरी मखलूक जो है ये इनको ओहदा मिल जाता है और ये पूरे एक सर्कल के इंचार्ज बन जाते हैं, यानी एसडीपीओ लग जाते हैं, तो फिर ये थोड़ा अरसे के लिए पहले अंडर ट्रेनिंग होते हैं, लेकिन ये अंडर ट्रेनिंग होते हैं तब भी ये आले नाल होते हैं, और ये हमेशा इन्हें कहा जाता है कि ये महकमे के शहजादे हैं और इनको सात खून माफ़ है। अच्छा, अब फिर ये जो ही इनका वो एंटरटेनिंग पीरियड ख़त्म होता है, फिर ये फ्रंटर कांस्टेबलरी में चले जाते हैं कुछ अर्सा के लिए, और उसके बाद फिर वापस आते हैं। इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं। कुछ लोग तो जाते नहीं हैं फ्रंटर कांस्टेबलरी, और इधर उधर वो अपनी पोस्टिंग्स करा लेते हैं। इसकी भी मिसालें मौजूद हैं। और फिर वापस आते हैं तो आते ही ये फिर एसपी प्रमोट हो जाते हैं। और जब एसपी होते हैं तो पूरा एक डिवीजन इनके पास होता है, अगर वो लाहौर में है। और अगर किसी ज़िले में जाते हैं तो बेताज बादशाह होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक डीपीओ होता है। और डीपीओ और ये एक ही होते हैं। वो भी 18वें के होते हैं, ये भी 18वें के होते हैं। वो इनसे 2-3 कामन शायद सीनियर होते हैं। और फिर इस तरह इनकी दोस्ती यारी साथ साथ चलती है, और अफसरी मताती कम होती है मेरे ख्याल में जी। क्योंकि गैप नहीं है। अगर 19 का एसएसपी होगा तो फिर उसका रवैया इनके साथ कुछ और होगा, लेकिन वो उसमें भी मुश्किल है, क्योंकि ये एक ही मखलूक है। मैं हमेशा इन्हें नूरी कहता हूँ। नाज़रीन, हमारे ये मैं फिर बाद में आपको बताऊंगा कि आज मुझे ये बनाने का ख्याल क्यों आया। ये हम बाद में करते हैं। पहले आपको एक मज़े का किस्सा सुनाता हूँ जी। नाजरीन, भावलपुर में एक डीएजी साहब बतौर आरपीओ तैनात हुए। नाम मैं नहीं लूंगा जी, क्योंकि नाम लेने से आपको पता है पीका जो है वो, उसकी तलवार आपके सर पे लटक रही है। अगर पीका ना होता तो फिर शायद मैं नाम भी ले लेता। अच्छा, साहब जो थे वो बड़े कमाल इंसान थे, बड़े काइंड थे अवाम के साथ, पब्लिक के साथ। उन दिनों ये नया नया थाना कल्चर की तब्दीली और इनके दफ्तर की तब्दीली का अमल शुरू हुआ था। अब साहब जो हैं वो दफ्तर में बैठते थे। एक दिन मैं भी उनके ऑफिस में चला गया, आरपीओ ऑफिस में, और चुप करके कोने पे मैं बैठा हुआ था। और साहब जो हैं वो दरखास्तें सुन रहे थे, और उनका रीडर जो हैं, रीडर उनका वो नूर मोहम्मद था उस वक्त। नूर मोहम्मद जो है कमाल अफसर है जी, और वो चिश्तियाँ या हासिलपुर का रहने वाला। मेरे पास जब मैं एएसआई था उस वक्त, हेड कांस्टेबल था, ट्रैफिक में भी हमने इकट्ठी ड्यूटी की है। ये इसी एरिया के थे, अब भी रिटायर हो गए हैं नूर मोहम्मद साहब जी। अच्छा, वो साहब जो हैं उनके पास एक खातून आई और उन्होंने दरख्वास्त दी कि जो थाना है, सिटी का कोई थाना था भावलपुर का, कि जी मेरी जो चोरी हुई है और चोरी बरामद नहीं हो रही। अब वो जो डीएजी साहब थे, जो खातून थी थोड़ी शक्ल सूरत में अच्छी थी, और डीएजी साहब बड़े काइंड थे उन पे, और उन्होंने पूछा कि जी मुझे फरमाएं आपकी चोरी कैसे हुई। अब चोरी के साथ साथ उनका फिर जब खातून बताने लगी तो एकदम डीएजी साहब को ख्याल आया कि जी खातून आपके कितने बच्चे हैं। तो उसने कहा सर मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि डीएजी साहब अपने ऑफिस में चॉकलेट टॉफ़ियाँ भी रखते थे, और आने वाले बच्चों को वो टॉफ़ियाँ और चॉकलेट भी दिया करते थे। और खातून ने कहा जी मेरे 2 बच्चे हैं। अब डीएजी साहब ने फरमाया, जो आरपीओ थे, अच्छा आपके 2 बच्चे हैं, तो आप फिर और बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रही हैं? नहीं, नहीं, उन्होंने पूछा कि इनके नाम, आप उनके नाम बता दें, नाम क्या है। तो उसने बताया जी। तो एक लम्हे के लिए सोचा उसने, खातून ने, और फिर नाम भी बता दिए जी, फलां फलां नाम है। तो उन्होंने कहा जी माशाल्लाह बड़े अच्छे नाम है। जब आप नया बच्चा, ये बच्चे के नाम किसने रखे हैं जी? तो उसने कहा, खातून ने, कि जी मेरे शौहर ने रखे हैं उनके नाम।
تو اب ڈی جی صاحب بولے تو جو بچہ ہوگا اس کا نام جو ہے آپ نے خود رکھنا ہے۔ اب خاتون ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا گئیں کہ جی میرے بچے جو ہیں وہ 2 ہیں جی، کافی ہیں۔ اور انہوں نے کہا جی نہیں، وہ بچے ہی 2 کافی ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، بچے تو زیادہ ہونے چاہیے، کوئی یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ جی اب جو بچے ہوں گے ان کا نام لازمی آپ نے رکھنا ہے۔ اب خاتون یہ بول پڑی کہ نہیں جی میری کوئی پرابلم ہے اور میرے اور بچے پیدا نہیں ہو سکتے۔ تو پھر ڈی اے جی صاحب حیران ہوئے، ان کا اچھا آپ کی یہ پرابلم کیا ہو سکتی ہے، مجھے بتائیں، میں شاید آپ کی کوئی ہیلپ کر سکوں۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ میری ایک جو عزیزہ ہیں وہ گائنی کی ڈاکٹر ہیں، وہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکتی ہیں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بچہ پیدا ہو اس کا نام جو ہے وہ آپ خود ہی رکھیں۔ اب 2 بچوں کے نام تو والد نے رکھ لیے، اب یہ نام آپ خود رکھیں۔ پھر جناب ڈی اے صاحب نے فوری طور پہ اپنا فون ملایا اپنی اس عزیزہ کو، اور ڈاکٹر تھیں جی، ڈاکٹر سے پھر ان کی بات کرائی گئی، اور آخر کار جو چوری کی درخواست تھی وہ وہیں رہ گئی۔ خاتون نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اگر اللہ نے مجھے دیا تو میں نام بھی خود رکھ لوں گی مشورے لینے کے بعد لیڈی ڈاکٹر سے۔ تو اب آپ جناب میری چوری کا کچھ کریں۔ تو صاحب نے پھر ان کی چوری کے بارے میں ظاہر ہے درخواست پہ کچھ لکھ کے دے دیا۔ تو یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، نور محمد بھی اس کا گواہ ہے، اور اس طرح اس بی بی کی بڑی مشکل سے جان چھڑی، کیونکہ صاحب بڑے کائنڈ تھے جی۔ ناظرین، یہ جو صاحب لوگ ہوتے ہیں، یہ نوری جن کو میں کہتا ہوں، ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ ذہین ہو، فتین ہو، لیکن کیا وہ ایک اچھے پولیس افیسر ہیں؟ کیا وہ اپنے جو نیچا والا سٹاف ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ کیا وہ تفتیش میں بھی اتنے ماہر ہیں؟ کیا وہ جو اپلیکیشنز ان کے سامنے آتی ہیں ان کو بھی وہ پک کر سکتے ہیں؟ تو میرا جواب اس میں نہیں کا ہے جی۔ مجھے یاد ہے میری ٹرانسفر ہوئی جی، جب میں جڑا والا تھا تو وہاں خٹک صاحب ایک اے ایس پی آئے، میری ٹرانسفر کر دی گئی کیونکہ خٹک صاحب نوری تھے، اور مجھے وہاں سے اٹھا کے انہوں نے پھینک دیا جی سمندری، اور سمندری کے بعد اکاڑا، اور وہاں کیونکہ یہ اے ایس پیز جو ہیں ان کے لیے مخصوص سرکلز ہیں جہاں رہائش اچھی ہو، جہاں سرکل اچھا ہو، اور کیونکہ شہزادے ہیں نا جی، تو وہاں ان کی پوسٹنگز کر دی جاتی ہے۔ تو وہاں میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، 1-2 دن رہنے کا اتفاق ہوا چارج لینے کے بعد۔ تو وہ ان کو جو ریڈر تھا میرا، ریڈر کے کہتا تھا کہ جی اب صاحب کیونکہ پٹھان ہیں، ان کو پنجابی سمجھ نہیں آتی، تو ایک بندہ انہوں نے ساتھ رکھا ہوا تھا جو ٹرانسلیٹ کرتا تھا باقاعدہ، کہ جی وہ جب پنجابی میں کوئی بات بتاتا تھا درخواست میں تو پھر وہ اٹھا کے آخر درخواست کہہ دیتے تھے کہ یار آپ خود سن لو۔ ناظرین، آج مجھے ایک ایس پی صاحب کی خدمت میں پیش ہونے کا موقع ملا جی۔ نام پھر میں نہیں بتاؤں گا، سرکل بھی ان کا ڈویژن بھی نہیں بتاؤں گا۔ ایک اپلیکیشن ہوتی ہے جی، ہمارے کراچی کے کچھ دوست ہیں، ہمارے ایک ایس ایس پی ہیں الطاف صاحب، ان کے کوئی عزیز ہیں، جاننے والے ہیں، تو ان کے خلاف ایک درخواست دے دی۔ یہاں کی ایک بہت بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، تو ٹرانسپورٹ کمپنی کے جو ہیں مالک، انہوں نے کوئی ان کے خلاف اپلیکیشن دی۔ وہ ان کے خلاف بنتی نہیں ہے کیونکہ وہ فراڈ جو کیا ہے ان کے ساتھ بے شک فراڈ ہوا ہے، لیکن وہ صاحب جو ہیں ان کے بھائی نے کیا ہے۔ اب کوئی ایگریمنٹ نہیں، کچھ نہیں۔ اب سوچا یہی گیا کہ کیونکہ ان کا بھائی فراڈ کرنے والا ہے تو دوسرے بھائی کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ اب وہ ایس پی صاحب اس کو کوئی 1.5 مہینے سے سن رہے ہیں جی درخواست کو۔ پھر مجھے بھی ایس ایس پی جو ہمارے دوست ہیں ایس پی، انہوں نے کہہ دیا کہ خان صاحب آپ بھی جائیں ذرا ان کی مدد کریں۔ میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ وہ پچھلے ہفتے ہم نے وہ درخواست سنائی جا کے 1.5-2 گھنٹے، ہم بھی باہر بیٹھے رہے، وہ صاحب آتے تھے چلے جاتے تھے، باہر رش تھا، جمع غفیر تھا لوگوں کا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں جی کہ تھانوں میں اور دفاتر کے باہر بیٹھنے کی جگہ ہے، عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور جو بوڑھے جوان سب وہاں زمین پہ بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے، کسی کی دفتر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں، نہ ہی اس تھانے میں بیٹھنے کی جگہ۔ اب پھر وہ سننے کے بعد، یعنی ایک درخواست کو صاحب نے کوئی 10 دفعہ سنا، لیکن ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کرنا کیا ہے۔ بھئی جس نے قصور کیا ہے اس کے خلاف آپ پرچہ دے دیں۔ آپ دوسرے بندے کو جو اس کا بھائی ہے اس کو خام خواہ انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، لیکن صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، شاید سفارش ہوگی۔ اب آج پھر صاحب نے کہا جی کہ جی پھر آئیں دوبارہ۔ یہ 3 دن پہلے پیش ہوئے، پچھلے سیٹرڈے کی بات ہے جی، پیش ہوئے، اور اس کے بعد پھر آج پھر بلا لیا گیا جی کہ سوموار کو دوبارہ آ جائیں۔ اب سوموار کو جب پیش میں گیا، کیونکہ وہ تو کراچی سے آ نہیں سکتے تھے، پھر ان سے کوئی عرض کی کہ جناب کوئی ثبوت دکھا دیں، کوئی اگر انہوں نے پیسے لیے ہیں،
اس کے بعد کی ان کی ٹرانزیکشنز ہیں، باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یہ جو کام کرتے ہیں، یہ جو سامان بیچتے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ پہلے ایک معاہدہ ہوتا ہے، معاہدہ بنتا ہے، دونوں پارٹیاں سائن کرتی ہیں، پھر پیمنٹ ہوتی ہے، پیمنٹ ہونے کے بعد پھر اس معاہدے کے مطابق جو عمل درآمد ہوتا ہے اور وہ چیزیں آتی ہیں. کمپنی ایسی نہیں چلتی. یہ نہیں ہے کہ کسی نے 3 کروڑ بھجوا دیے، 2 کروڑ بھجوا دیے اور پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مال بھیجیں نہ بھیجیں، خالہ جی کا گھر ہے. تو اس بات کی سمجھاتے سمجھاتے میں بیٹھا رہا وہاں آج، اور میرے سامنے وہ صاحب اور بھی درخواستیں سن رہے تھے، اور میں نے محسوس کیا کہ جو ایس پی صاحب ہیں ان کو چیزیں سمجھ نہیں آتی. اب وہ ناراض بھی ہوں گے مجھ پہ، مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں، ایکسپیرینس میرا بہت زیادہ ہے، میرا ایکسپیرینس ان کی عمر جو ہے اس سے زیادہ ہے. اور پھر ان سے میری تھوڑی بحث بھی ہوئی. انہوں نے کہا جی یہ تو معاملہ اس طرح کا سنگین معاملہ ہے، اور اگر میں نے یہ درخواست فائل کر دی تو اگر ڈی جی صاحب نے سن لیا تو وہ کیا کہیں گے، اگر سی سی پی او صاحب نے سن لیا تو وہ کیا ہوگا. وہ پہلے صاحب مجھے یہ بھی بتاتے رہے کہ یہ درخواست سی سی پی او کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اور ڈرانے کی مجھے کوشش کی کہ ڈی اے جی صاحب کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، وہ ڈی اے جی صاحب کیسے سنیں گے، دے 2 گھنٹے درخواست. میں تو سنتا ہوں، اور مجھے ان کی قابلیت میں شک نہیں ہے، لیکن مجھے ان کے تجربے جو شروع میں نے سٹارٹ کیا کہ تجربہ نہیں ہوتا انہیں، اور انہیں ان عہدوں پہ تعینات کر دیا جاتا ہے، اور پھر عوام ذلیل ہو رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ کھڑا ہوا ریڈر بیچارہ سر پکڑ کے کھڑا ہنستا زیر لب مسکراتا تھا پہ، لیکن جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے صاحب کو کچھ بتا سکے. تجربہ کار ریڈر، میرے خیال میں اس کی جو ہے عمر 50 کے اوپر ہوگی، اور اس کی سروس بھی کم از کم 30 سال ہوگی، مجھے لگ رہا تھا اس کی سروس کا. لیکن وہ بیچارہ بھی جرت نہیں کر رہا تھا. کبھی کبھی اس نے ایک موقع اس میں کہا کہ سر یہ جو کیس تھا کہ سر یہ ایف آئی اے کا کیس ہے، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی ایشو نہیں ہے، ایف آئی اے کا ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ناظرین، میرا مقصد اس ولاگ بنانے کا یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی افسر کی تذلیل کرنی ہے، خدا نہ خواستہ، یا میں نے ان کی قابلیت پہ انگلی اٹھانی ہے. قابل ہوں گے. میں نے جیسے پہلے شروع میں عرض کیا کہ سی ایس ایس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ بڑا قابل ہے. ہمارے ہاں انگلش بولنے کا مطلب یہ ہے جسے انگلش اچھی آتی ہے، پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، وہ بہت بڑا آدمی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ذہانت اور چیز ہے، قابلیت اور چیز ہے، تجربہ اور چیز ہے. ایکسپیرینس سے جو بندہ سیکھتا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں. اگر یہی اے ایس پی جو آتے ہیں پہلے ان کو 4 سال میں ایس پی بنانے کی بجائے اور پورا ڈویژن دینے کی بجائے پہلے انہیں رکھے نا 3 سال ایس ایچ او، بطور ایس ایچ او یہ کام کریں، پھر انہیں احساس ہوگا، ایکسپیرینس ہوگا. اے ایس پیز کو پہلے ایس ایچ او لگایا جائے، ایس ایچ او لگانے کے بعد جب یہ پھر نکلے پھر انہیں ایس ڈی پی او لگایا جائے، پھر کم از کم 5 سال یہ ایس ڈی پی او رہیں. 5 سال پوری 8 سال کرنے کے بعد یا 10 سال کرنے کے بعد جب یہ ایس پی پرموٹ ہوں گے تو پھر انہیں احساس ہوگا لوگوں کی تکالیف کا، جو ملازم ہیں ان کے مسائل کا، اور پھر یہ اچھے افسر ہوں گے. پھر کم از کم انہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، ہم نے صرف سننا ہے. سن کے آپ نے لوگوں کی ایسی کی تیسی نہیں کرنی. پھر آپ میں ڈیسیژن پاور جو ہوگی، کسی بھی کام کو فیصلہ آپ کریں گے وہ 5 یا 10 منٹ میں آپ کریں گے، کیونکہ آپ کے پیچھے کم از کم 10 سال کا ایکسپیرینس ہوگا. میں پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا، لیکن ہونا تو نہیں ہے، لیکن ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ یہ جو لوگ آتے ہیں، یہ جو ہمارے بچے آتے ہیں سی ایس ایس کر کے، یا پی ایس پی کے خود کو کہلاتے ہیں، یا اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر ہیں، یہ جب آئیں ان کو آتے ہی پہلے لگا دیا جائے جی یہ پی ایس پیز کو تھانوں پہ یہ بطور ایس ایچ او کام کرے 3 سال، پھر یہ ایس ڈی پی او کام کرے کم از کم 5 سال، اس کے بعد پھر آپ لگا دیں ان کو ڈی پی او لگا دیں، ایس پی لگا دیں، جہاں مرضی لگا دیں. یہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. اور پھر انہیں تکالیف جو ہیں کانسٹیبلز کی، جوانوں کی تکالیف کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، ان کو سب کا احساس ہوگا انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ.